शमीम नकवी साहब, अली माजी शेख साहब, शेख समान साहब और दीगर हमारे दोस्त यहाँ तशरीफ़ लाए। हम आपको खुशामदीद कहा हमने और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर जहाँ तहरीक इंसाफ के दोस्तों से हमारी गुफ्तगू हुई। यकीनन बैठते हैं सियासी लोग हैं और हम इस वक्त वफाक में हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा भी हैं, तो तमाम के तमाम पहलू ज़ेर बहस आते हैं, लेकिन दो ज़्यादा अहम या फौरी नौइयत की बातें हैं कि जो हमारे यहाँ गुफ्तगू हुई है। मैं अगर फिर दौर में इजाज़त दें मैं दोनों बयान कर देता हूँ, फिर आप फरमा लीजिएगा इनके हवाले से। पहली बात तो ये कि तहरीक इंसाफ के दोस्त इस हवाले से हमारे दफ्तर आज तशरीफ़ लाए, उन्होंने रफ़ाई की हमारी कि सूबे सिंध की 3 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है जनवरी के महीने में और फिर फरवरी की 18-19 तारीख को आखिरी इंतखाब। क्योंकि हम दोनों ही जमातें बहरहाल ये बात असेंबली से बाहर भी ये बात बहुत फोर्सफुली करते रहे हैं और कायल होकर करते रहे हैं कि बदकिस्मती के साथ गुज़िश्ता 12 वर्षों में पूरे सूबे के अवाम पर जो सबसे बड़ी आफत टूटी है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक नाअहल और बदउनवान हुकूमत। हम ये समझते हैं कि सूबे सिंध था वो कश्मीर हो या लड़काना हो, उमरकोट, सांगड़ या फिर कराची हो, वहाँ अवामी खिदमत के मंसूबे उस वक्त तक नहीं बन सकते शफाफियत के साथ कि जब तक हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्त यहाँ असेंबली में अक्सरियत बने। उस अक्सरियत के हवाले से हमारे पास दूसरे रीज़न हैं, हम उसको मसनूई अक्सरियत मानते हैं, क्योंकि बहरहाल अगर जिस दिन यहाँ पर फेयर मरदमशुमारी हुई तो शायद ये नंबर तब्दील हो जाएंगे। लेकिन बहरहाल तो उन 3 नशिस्तों की ज़मीनी इंतखाब के हवाले से तहरीक इंसाफ के दोस्तों ने हमसे बात की कि क्या ही अच्छा हो कि हम और GDA और जो दीगर दोस्त हैं वो मिलकर इन ज़मीनी इंतखाबात में अपने मुश्तरका उम्मीदवार ला सकें। हमने तहरीक इंसाफ के दोस्तों की गुजारिश को सुना और बहुत संजीदगी के साथ अब ये गुजारिशात हम राब्ता कमेटी में भी रखेंगे और फिर इस पर जो भी आइंदा गुफ्तगू होगी वो हमारी एक आध और मीटिंग होगी और उसके बाद फिर हम तय कर लेंगे कि हमारा क्या फैसला है। दीगर बातें हुई हैं उसमें बहुत अहम और फौरी नौइयत की बात है मरदमशुमारी। 2017 की मरदमशुमारी पर हम कायल थे कि उसमें संगीन खामियां हैं, यही वजह है कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए। हम 3 अगस्त 2018 के तहरीक इंसाफ के मुआहदे में हमने उसको नुक्ता अव्वल बनाया, तहरीक इंसाफ कायल थी, इसीलिए डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उस पर दस्तखत किए तहरीक इंसाफ की जानिब से कि इसमें जो पार्लिमान की करारदादें थी कौमी असम्बली की और फिर सेनेट ने एक पूरी कमेटी तश्कील दी थी कि वो ऑडिट करवाएंगे कम से कम 5% रिहायशी ब्लॉक्स का, ताकि जो खामियां हैं उनकी निशानदही हो सके। बदकिस्मती के साथ बहुत सारी चीज़ें हुई, हुकूमत ये कहती है कि फंड्स की दस्तियाबी का था, कोरोना भी आ गया, सब चीज़ें रहीं, लेकिन बहरहाल हमने तहरीक इंसाफ से हम गुजारिश करते रहे और फिर 2020 के अवाइल में एक काबीना की कमेटी तश्कील दे दी गई जिसमें MKM की नुमाइंदगी अमीन उल हक साहब कर रहे थे और उसने भी इन खामियों की निशानदही की। MKM ने किसी को, हम कोई ज़िद्दी बच्चे नहीं हैं या हम कोई बैनर या नारेबाजी की सियासत नहीं कर रहे कि हम किसी भी हुकूमत या किसी सियासी पार्टी को गलत साबित करें, बजाय इसके कि हम ये समझते हैं कि जिस मुल्क में वसाइल की तकसीम आबादी की बुनियाद पर होती है और बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त आबादी के गिनने से जुड़ी हुई हैं, वहाँ जब तक आबादी को दुरुस्त गिना नहीं जाएगा मुझे ना पानी मिलेगा, ना नौकरी मिलेगी, ना एडमिशन मिलेंगे और ये सारी और ना नशिस्तें मिलेंगी, ना आपकी नुमाइंदगी मिलेगा। तो इसलिए उसको दुरुस्त होना चाहिए और हुकूमतों के पास कोई ना कोई हल होना चाहिए। अगर आप ऑडिट नहीं करवा सकते तो फिर आप एक नई मरदमशुमारी करवाएं। ये हमने तहरीक इंसाफ के दोस्तों से हमारी ये दरख्वास्त थी, मुतालबा था। वज़ीर आज़म साहब भी जब सितंबर के महीने में तशरीफ़ लाए उनके सामने भी ये हमने मुतालबा रखा था और काबीना की कमेटी ने भी इस मुतालबे को तो बहरहाल आगे बढ़ाया है। हमने कल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मुलाकात की, उसमें भी हमने अपना यही नुक्ता उनकी जानिब रखा कि वज़ीर आला सिंध मुश्तरका मफादात की काउंसिल में पूरे सूबे के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी होती है, तो वो ये पहलू भी रखें कि ऑडिट करवाया जाए और नहीं अगर करवा सकते हैं तो फिल फौर नई मरदमशुमारी का ऐलान किया जाए ताकि हमारे ताक़त
ہمیں خوشی ہے کہ تحریک انصاف کے دوستوں نے جب پہلے بھی ہم سے معاہدہ کیا تھا تو یہی بات کی تھی، آج بھی کہا ہے کہ ہم اس پر قائل ہیں، اور یقیناً ہمیں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بھی اور وزیر اعظم صاحب بھی اس حوالے سے بہت وضاحت کے ساتھ اپنی پالیسی بہت جلد بیان کریں گے۔ بصورت اس لیے کہ شہری سندھ کے لوگوں میں بہرحال یہ اضطراب تو ہے، اور تحریک انصاف کے پاس بھی ایک بڑی نمائندگی ہے شہری سندھ کی، تو یقیناً آپ کے اوپر بھی یہ عوامی دباؤ تو ہوگا۔ تو یہ دو اہم باتیں تھیں، میں گزارش کروں گا فردوس بھائی اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کو فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب افراد کا شکریہ، اور ایم کیو ایم میں قمر نبی صاحب کا، فیصل بھائی کا، حمید بھائی کا، باقی دوستوں کا بھی شکریہ کہ آج ہم نے ایک کے بجائے 2 پیالی چائے دی ان کے پاس، اور گفتگو بڑی اچھی ماحول میں رہی، سیر حاصل رہی۔ 2-3 چیزیں فیصل بھائی کی میں کریکٹ کرتا تھا۔ یہ جو عذاب سندھ کے اوپر نازل ہوا ہے اس کو 12 نہیں اب 13 سال ہو گئے، ٹھیک ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا، درست ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم دونوں جماعتیں پوری طور پہ اس بات سے متفق ہیں کہ سندھ کی سب سے بڑا دشمن، انہی نے کہا پاکستان پیپلز پارٹی، میں اس پہ بھی ان سے اختلاف رکھتا ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی مر چکی ہے، اب صرف زرداری لیگ ہے، اس سے کہ اس پارٹی کا بھٹو اور بے نظیر کی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں رہا، یہ صرف ان کا نام اور ان کی شہادتیں استعمال کرتی آ رہی ہے، سندھ کے عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ تو یہ میرا آپ سے دوسرا اختلاف تھا، امید ہے آپ اس سے بھی میری ایگری کر لیں گے کہ جو کچھ کہا جاتا ہے، اور میں تو بار بار کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اور میں کہتا ہوں ملک کی سب سے بڑی بیماری زرداری، اور زر کا پجاری زرداری۔ تو ہمیں ساری جماعتیں جو اس وقت جوائنٹ اپوزیشن میں سندھ اسمبلی میں بیٹھی ہیں، ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی جیسے فیصل بھائی نے کہا، باہر بھی ہم اس بات پہ متفق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں آج جو بات ہم نے آ کے یہاں رکھی ہے کہ ہم تینوں جماعتیں انشاءاللہ عنقریب مل کر ایسے طریقہ کار سے نکالیں گے جس سے صوبہ سندھ میں بھلائی ہے۔ جہاں تک سینسس کا تعلق ہے، میرا پوائنٹ آف ویو، میں نے بڑے کھل کے پریس کانفرنس میں پرسوں یا 2-3 دن پہلے انصاف ہاؤس میں کہا، جس میں ہم بہت کلیئر ہیں کہ جو کمیٹی تھی اس کی سفارشات کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اب ممکن نہیں ہے کہ 2017 کے سینسس کو ریویو کر کے کسی نتیجے پہ پہنچا جا سکے اور اس کو کریکٹ کیا جا سکے 4 سال بعد۔ اور یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ یہ سینسس میں ٹرانسپیرنسی اس حد تک موجود نہیں تھی جس سے شہری اور خاص طور پہ اربن ایریاز، شہری علاقوں میں لوگ سیٹسفائیڈ ہوں کہ تمام لوگوں کی گنتی صحیح طریقے سے، جس کی وجہ سے بالخصوص سندھ کے اندر جہاں ہم دونوں جماعتوں نے سینسس سے پہلے ایک اسٹینس لیا تھا جو اس وقت قبول نہیں ہوا تھا، اس سے کہ 98 کے سینسس میں بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے شہری علاقوں کا سینسس ہوتا تھا اور اس کے بعد دیہی علاقوں کا ہوتا تھا اور مینیپولیشن ہوتا تھا۔ ہم نے 2 چیزیں رکھی تھی اس وقت کہ دونوں ایک ساتھ ہوں، یا پہلے دیہی علاقوں کا سینسس ہو جائے اور اس کے بعد شہری۔ آج پھر ہم جس بات کرنا چاہتے ہیں سینسس کے حوالے سے کہ دنیا بھر میں پہلے ایک علاقے کا ٹیسٹ سینسس کرائیں گے اور اس کی ٹرانسپیرنسی چیک کریں گے۔ ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں، جس کا اسد عمر صاحب اعلان کر چکے ہیں، اور یہ پوری سینسس کی ایکسرسائز کی سفارشات کے لیے جو کمیٹی بنائی گئی ہے، جو اس دن کیبنٹ میں اپروو ہوا ہے، وہ خود امین الحق صاحب کے نیچے بنی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اگلے 3 ماہ کے اندر وہ تمام تر سفارشات جس کے تحت اگلا سینسس ہونا چاہیے وہ سامنے آ جائے۔
یہ بھی پیپلز پارٹی کا جو کام ہے کہ چیزوں کو الجھاؤ. کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کوئی بات جانے سے پہلے اسے کیبنٹ میں ڈسکس ہونا لازم و ملزوم ہے کہ پرائم منسٹر کا اور کیبنٹ کا اپروول ہوگا تو پھر وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں جائے گی بات. لیکن انہوں نے کیا کہا کہ کیبنٹ نے غیر آئینی کام کر دیا. کیبنٹ نے کوئی غیر آئینی کام نہیں کیا. ہم بحیثیت ایک سیاسی جماعت کی اور جو فیصل سبزواری صاحب نے بات کی ہم پہلے کر چکے. آج پھر اس پلیٹ فارم سے اپنے تمام تر ساتھیوں حلیم عادل شیخ صاحب, خرم شیر زمان, شبیر قریشی, سنجے, ڈاکٹر سعید آفریدی, ہم سب افراد اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سینسس کی ایکسرسائز کو دوبارہ جلد سے جلد ہونا چاہیے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہونا چاہیے. اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ کہ ایک پہلے ٹیسٹ سینسس ہوگا اور اس کے بعد کمپلیٹ سینسس ہوگا. بہت بہت شکریہ. کوئی سوالات ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ایک مکان میں 4000 ووٹر رجسٹرڈ ہیں, والا اعداد بتا دیا آپ نے؟ جی دیکھیے, وہ تو ہم نے 12 ووٹر لسٹ کے اوپر بات کرتے آئے. اس کا جیسے بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ابہام ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ان کے جو آبجیکشن ہیں وہ درست بھی ہیں. جیسے میں کہتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے بارے میں بات کرتے ہیں, ڈسٹرکٹ ساؤتھ وہ ڈسٹرکٹ نہیں رہی تو دونوں کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. تو بٹ ان ریسپیکٹو وہ 2017 کی بحث پہ ہم کیوں پڑے؟ ووٹر لسٹ پراپر ہونی چاہیے, اس پہ تو کوئی نہیں اعتراض کر رہا, نہ یہ کریں گے نہ ہم کریں گے. اگر ووٹ, اور ہم تو کہتے ہیں اس کو نادرا سے لنک کرو, ووٹر لسٹ کو بھی. ملک میں ٹرانسپیرنسی آئی, اس میں ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم کہتے ہیں سینسس کو نادرا سے لنک کرو, ان کو بھی اعتراض نہیں, ہم کو بھی اعتراض نہیں. جتنی ٹرانسپیرنسی زیادہ آ جائے گی اور جتنا زیادہ ٹیکنالوجیکل سپورٹ کے ساتھ ہوگا, ریزلٹس ویریفائبل ہوں گے اور اتنے سوالات کم اٹھیں گے. ایک منٹ, اقتدار نے جو بات کی ہے نا, تھوڑا سا میں اقتدار نے جو بات کی ہے میں اس کو مزید سرات کے ساتھ بیان کروں. دیکھیں یہ تحفظات سب کے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہوا یہی ہے, ملک بھر کا جو پاپولیشن ٹو ووٹر ریشو ہے وہ مختلف ہے اور کراچی شہر کا پاپولیشن ٹو ووٹر ریشو مختلف ہے. صرف سینسس تک بات نہیں ہے, اس کی بنیاد پر جو حلقہ بندیاں ہوتی ہیں, ایک ہی ڈسٹرکٹ سے فردوس نقوی صاحب, حلیم عادل شیخ صاحب ایم پی ایز ہیں, ایک کے حلقے میں 2.5 لاکھ ووٹر کے اوپر حلقہ بنا دیا گیا ہے, ایک کے حلقے میں 55-56 ہزار ووٹر کے اوپر حلقہ بنا دیا گیا ہے. آپ کو پاکستان کا آئین کہتا ہے 1 man 1 vote, یعنی ہر آدمی کو اتنا ہی حق نمائندگی ہے. لیکن جب آپ اس طریقے سے جیری مینڈرنگ کرتے ہیں تو لوگوں کو ڈس انفرانچائز کرتے ہیں. ایک مکان کے اوپر 4000 ووٹ کا فردوس بھائی فرما رہے ہیں. ہمارے پاس ایسی جگہیں بھی ہیں کہ جہاں آبادی 0 دکھائی گئی ہے, قبرستان کے 280 ووٹر دکھا دیے گئے. یہ ساری کی ساری سفارشات ہم نے کابینہ کی کمیٹی میں پیش بھی کی ہیں اور یہ سب ریکارڈ پر ہے اور یہ ہمارا ڈیٹا نہیں ہے. اچھا سرکاری صاحب 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, بہت دفعہ انہوں نے بات کی ہے. اگر ہم دوسری بات کریں تو مدد شماری کے حوالے سے جو ہائی لیول سے جو دائرہ مدد شماری جو ہے شماری چاہیے, اگر جس کی ہم بات کریں کہ وہ کہتے ہیں مجھے مدد شماری کی کوشش سوچنا ہوگی کہ آپ ہمارے جیون میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے. سر کہا جیسا کہ اسی جگہ آپ کو سیریس سے لگانا ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے جائے تو دیکھیں, میں نے کمرے میں بیٹھ کر تاج بھائی کی اس آفر پہ جو جواب دیا تھا وہ مناسب نہیں ہے وہاں کی بات کی. لیکن میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کسی پرو پیپل قانون سازی کے لیے, عوامی فائدے کی قانون سازی کے لیے اگر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کو ضرورت پڑتی ہے تو ہم کھڑے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہ وزیر اعلیٰ کا فیصلہ تھا لاک ڈاؤن کا, صوبائی حکومت کا تھا. ہم نے اس پر سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے بجائے قائل ہو کر کہ نئی حکومتی یہ جو اقدام ہے یہ درست ہوگا شہریوں کی فلاح کے لیے, ہم نے اس کی حمایت کری. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس بات پر بھی قائل ہوں کہ آپ کتنا بھی پشاور کی BRT پہ مذاق بنا لیجئے کہ 6 برسوں میں بنی, بن گئی. 13 برسوں میں میرے وزیر اعلیٰ اور میری صوبائی حکومت صوبے کی 13 بسیں نہیں چلا سکی کراچی شہر میں, یہ حقیقت ہے.
اور کئی ہزار ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کے بعد. اور ہم نے تو ان سے یہ بھی کہا کہ شہری سندھ کو جو اس کا حصہ ملنا چاہیے وہ نہیں دے رہی ہوتی آپ کی حکومت. آبادی بڑھنے سے NFC میں صوبہ سندھ کا بجٹ کئی سو ارب روپے بڑھے گا حصہ, لیکن وہ سارا کا سارا آئے گا بھی شہری سندھ کے پاس یا نہیں, اس کے ہمیں امکانات کم لگتے ہیں. تو یہ ہمارے ہیں. جہاں تک تحریک انصاف کی بات ہے, ہم ان کو یہ اب بیانی کراتے ہیں, ہم آپ کے جونیئر پارٹنر ہیں. جی پارٹی آپ کو کئی دفعہ وزیر اعظم نے 1200 ارب روپے کا کیا, لیکن بس یہ سنا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کراچی میں ترقیاتی کام نہیں کرانا چاہتی, تو آپ ان پہ بھروسہ کر کے ملک کا کوئی ڈائیورس شروع کرتے کہ شہر میں کام شروع ہو. فنڈ موجود ہے, پیپلز پارٹی تو کبھی بھی نہیں جاتی, اور آپ کو کئی دفعہ جب اس کو ضرورت ہوتی ہے آپ کے گھر پر آ جاتے ہیں. تو یہ 1200 ارب روپے مل کے مشترکہ کوئی قانون 18ویں ترمیم رہے گی تو شہر کا تو یہ بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے. دیکھیں, اسی 18ویں ترمیم پہ آئین کا آرٹیکل 140A بھی موجود ہے. بلاول صاحب یقیناً اس پہ بھی ان کو گفتگو فرمانی چاہیے کہ اسی 18ویں آئینی ترمیم کے آرٹیکل 140A پہ آپ کی حکومت کیوں کر عمل نہیں کرتی. رہ گئی بات کہ وہ 1100 ارب ہو یا اس کے علاوہ پہلے کا 162 ارب روپے ہو, وفاقی حکومت کا جتنا حصہ اس کو خرچ کرنا چاہیے, بالکل یہ بھی یقیناً اپنے ہاں یہ بات کرتے ہوں گے, اور ہم بھی بار بار یہ مطالبہ کرتے ہیں, کیونکہ یہ شہریوں کا جو کہ ٹیکس دینے والے ہیں, جو پاکستان کے سب سے زیادہ ٹیکس پیئر ہیں. اور یہ میں بات کسی کسٹمز ڈیوٹی یا امپورٹ ڈیوٹی کی بنیاد پہ یا کسی کارپوریٹ سیکٹر کے ہیڈ آفس کراچی میں ہونے کی بنیاد پر بات نہیں کر رہا. یہاں کی مارکیٹیں اپنا سیلز ٹیکس بھی جو ہے پورے اسلام آباد اور لاہور شہر سے زیادہ دے رہی ہیں, ہماری چند مارکیٹس. تو یہ ہمارا حق ہے, یہ ریاست کے ساتھ شہری کا معاہدہ ہے جس کی آئین جس کو گارنٹی کرتا ہے, لیکن بدقسمتی کے ساتھ اس پر عمل نہیں ہو رہا. ہم سب کو توقع اس لیے تحریک انصاف سے زیادہ ہے کہ پہلی دفعہ ایک ایسی وفاقی حکومت ہے کہ جس کے پاس براہ راست نمائندگی ہے کراچی شہر سے, اور یہ درخواست ہم نے آج بھی کی اور ہمیشہ کرتے ہیں. اچھا جی, دیکھیے میں اس بات پہ ایکسیپشن لیتا ہوں جو میرے بھائی نے ایک نے کی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان میں 3 ٹیئر گورنمنٹ ہے, فیڈرل, پروونشل اور لوکل. جو حشر نشر پاکستان پیپلز پارٹی نے لوکل گورنمنٹ کے ساتھ کیا ہے, اس کے لیے صرف ایک مثال کافی ہے کہ 2007 کے بعد سے PFC نہیں ہے. باقی جو بلدیاتی نظام جس شہر اور علاقے میں, وہ داستان وہاں سے سن لیجیے. جو بنیادی سہولتیں شہریوں کو چاہیے اس کی ذمہ داری دراصل جو ہے وہ صوبائی حکومت. اس کے باوجود جب سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی اس نے بے تحاشا پیکیجز بھی لانے کی کوشش کریں, اور جو ہمیں مزاحمتیں فیس ہو رہی ہیں وہ اس حد تک گئی کہ ہمیں کور کمانڈر کی مدد چاہیے ہوئی کہ یہ کام کروانے میں آپ ہماری مدد کیجیے, اور دونوں پیکیجز کے لیے کیا گیا. اور اگر آپ کو نہیں ہو تو میں آپ کو اور بھی بتا دوں, جو 6 فلائی اوور بنے, جو نشتر روڈ بنی, جو منگو پیر روڈ بنی, اور اب 5 جنوری کو جہاز لینڈ کر رہا ہے, اور انشاءاللہ 15 جنوری کو جو ہے وہ 50 فائر ٹینڈر 2 باؤزر سڑکوں پہ نظر آئیں گے آپ کو. اس وقت کراچی شہر میں صرف 7 فائر ٹینڈر ہیں. یہ ذمہ داری وفاق کی نہیں تھی, یہ ذمہ داری سندھ حکومت کی تھی, اور یہ کراچی کو تو تحفہ مل گیا, سندھ کے باقی شہروں میں بھی, کسی شہر میں بھی چلے جائیں وہاں کوئی چلتے ہوئے فائر ٹینڈر نہیں نظر آتے, کوئی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ چلتا ہوا نظر نہیں آتا, پانی صاف پینے کا نہیں ملتا, بسیں نظر نہیں آتی, پبلک ٹرانسپورٹ. تو یہ اس لیے جو جس کے اوپر الزام ہو اس پہ لگائیے, اور پریس کانفرنسز میں جو سوال پوچھیں, اگر آپ عوام کو ایجوکیٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہمارا محاسبہ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح کیجئے کہ جس کے اندر غلط بیانی نہ ہو. دیکھیں, میرے خیال میں کابینہ میں رہتے ہوئے بھی ہم نے یہ بات کی ہے اور آج بھی کی ہے, اور جو کابینہ نے اپنی سفارشات میں بھی ڈالا ہے, لیکن میں نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا اپنی جماعت کا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اور وفاقی حکومت اس پہ مزید وضاحت سے گفتگو فرمائیں کہ نئی مردم شماری, وہ سفارش نمبر 2 ہے کابینہ کی, کہ جلد از جلد اعلان کیا جائے. سفارش نمبر 3 یہ ہے
کہ نئی مردم شماری پہ اگر کوئی 10 سال کی قطغن ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے بھی اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور اس کو طے کریں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس مطالبے کو جلد از جلد منظور کیا جائے. وزیر اعظم صاحب اس کے حوالے سے کلیئرٹی کے ساتھ گفتگو فرمائیں گے. تو آپ کابینہ میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ آپ اپنے کانسٹیٹوئنٹ، آپ کے جو ووٹرز ہیں، آپ ان کے جو عوامی شہری سیاسی مفادات ہیں اس کا تحفظ کر سکیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہاں رہتے ہوئے ہم نے عدالت کا دروازہ چھوڑا نہیں ہے، وہاں ہم پٹیشن میں موجود ہیں. حکومت کے ساتھ مذاکرات میں ہم نے وہ کمیٹی بنوائی کابینہ کی، اور اس کمیٹی کی سفارشات کے ذریعے ایک نئے مردم شماری کی جانب جا رہے ہیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اٹس ناٹ اے بیڈ ڈیل ایٹ آل. بالکل تسلیم نہیں کرتے. یہی وجہ ہے کہ نئی مردم شماری کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس کو وفاقی کابینہ نے شاید مشترکہ مفاداتی کونسل میں بھیجا دیا. دور نہیں ہوئے تو اس پر نو لکھ کے اس کا استعمال کرتے ہیں کہ ایم پی ایم ہوم کر رہی ہے، نہ وہ حکومت سے نکلے گی نہ وہ استعفے دے گی، وزارت چھوڑے گی. نہیں، میرے خیال میں دیکھو وزارت تو میرے بھائی مفتاح بھائی کو بھی پتہ ہے کہ جنوری 2020 میں ہم چھوڑ چکے تھے. ہمارے دیگر مسائل جو سمجھنے چاہیے کہ پاکستان پیپلز ہمارے 100 سے زائد لاپتہ کارکنان اسی شہر سے لاپتہ ہوئے ہیں. تحریک انصاف کی حکومت جب ہم کولیشن میں گئے اس وقت نہیں، جبکہ ہمارے مسلم لیگ نون کے دوستوں کی وفاقی حکومت تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت تھی. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہے کہ 1 مہینے پہلے ایم کیو ایم کے ایک لاپتہ کارکن شاہد کلیم کو 4 سال لاپتہ رکھنے کے بعد تشدد زدہ اس کی باڈی کو پھینک دیا گیا سرجانی ٹاؤن میں، اور پاکستان کی کسی بڑی پولیٹیکل پارٹی نے اس پر بات کرنا گوارا نہیں. پی ڈی ایم کے کوئٹہ کے جلسے میں لاپتہ افراد کی بات ہوئی، اچھی بات بالکل ہونی چاہیے، لیکن کراچی میں اتنی بڑی تعداد ہے لاپتہ افراد کی، ان پر کوئی گفتگو نہیں کی ہمارے ان دوستوں نے. ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ایک گراس روٹ کی پارٹی ہیں. ہم اپنے عوام کے، اپنی کانسٹیٹیوئنٹس کے شہری سیاسی عوامی مفادات کا تحفظ ہم سمجھتے ہیں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے، اور ہمارے ووٹر کو علم ہے کہ ہم اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کس حد تک سیاسی معاملہ فہمی اور تدبر کا مظاہرہ کریں. ٹھیک ہے، بس راشد ہو گیا.